पुराने चप्पल में बैठा हुआ है, फुटपाथ पर बैठा हुआ है। उसने तो मेरे ख्याल में यही भी कहा कि मैंने गलती की कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। बिल्कुल सही मुसलमान आदमी था, गरीब नवाज आदमी था और खुदा परस्त आदमी था। उसमें कोई ये नहीं था कि मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ। जिधर भी पार्टी पर जाता था हमेशा लेकिन रोटी हमेशा अपने घर भी करता था। कब्र पर मैं हर तीसरे दिन चौथे दिन जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सिक्योरिटी था, हर चीज का सिक्योरिटी था। हालांकि वहाँ जहाज भी पर नहीं मार सकता था क्योंकि वहाँ वो गुब्बारे थे, अगर उसके साथ टच होता था तो वो उड़ जाता था। जितना काम उसने किया तो पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आता कि इस तरह उसने काम की। न नौकर से, न बेरा से, न किसी से, न कि उसने दरवाज़ा खुलवाया है, न किसी से ब्रीफकेस उठाया है, न किसी अपने दफ्तर का दरवाज़ा खोला है। पाकिस्तान का एटम बम किसने बनाया था? जैसे तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी उसके साथ था, मैं भी बोलूँगा एटम बम मैंने बना। अगर उसको मैं नहीं ले जाता था तो पहले तो वो नहीं जा सकता था। वो तो मैं भी कहता हूँ एटम बम मैंने बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 1974 में जब भारत ने पोखरान में अपना पहला एटमी धमाका किया था तो उसके बाद पाकिस्तान में भी एटमी तवानाई के हुसूल का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। इस प्रोग्राम की कहानी 1976 में उस वक्त शुरू होती है जब हॉलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान आए। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रावलपिंडी पहुँचे तो उन्हें जिस शख्सियत ने रिसीव किया था और उन्हें लेकर उनके दफ्तर तक गए, फ्लैशमैन होटल में उस वक्त एक सेटअप बनाया गया था जहां डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को उनके ख़ानदान के साथ, उनकी फैमिली के साथ ठहराया गया। वो शख्सियत एक सरकारी ड्राइवर थे और आज ख़बरनामा टीवी के मेहमान हैं। उनका नाम है बहादुर शेर। बहादुर शेर साहब जी जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और नाजरीन को आप बताएं इस बारे में कि जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान आए और आप उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे तो उस वक्त उसके बारे में नाजरीन को बताएं। किस वक्त वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान किस वक्त यहाँ पहुँचे थे? और वो टाइम नहीं पता, टाइम जो अच्छा जी, लेकिन वो एयरपोर्ट से उठा करके फ्लैशमैन में मैं ले गया। सुबह का वक्त था, रात का वक्त था? मेरे ख्याल में पेशी का टाइम का दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अपनी फैमिली के साथ रावलपिंडी पहुँचे थे और इनका कहना है कि इन्होंने 25 साल तक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ काम किया। तो इस हवाले से याददाश्तें अपनी हमारे साथ शेयर करेंगे। बहादुर शेर साहब बताइए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही मुसलमान आदमी था और अच्छा गरीब नवाज आदमी था और खुदा परस्त आदमी था। उसमें कोई ये नहीं था कि मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ। हमेशा जो है वो अपने घर से रोटी, जिधर भी पार्टी पर जाता था हमेशा दो बच्चे एक बीबी एक खुद 7 बजे वो रोटी खाता था। अगर पार्टी पर जाता था वहाँ कुछ वैसा अगर मामूली कुछ ले लेकिन रोटी हमेशा अपने घर भी करता था। आपने 25 साल तक मुसलसल उनके साथ काम किया है? मैंने उसके साथ जो था 4 बजे के बाद उसके साथ किया क्योंकि मैं जिधर भी कोई जगह था ख़ास तो मैं और डॉक्टर हाशमी और ख़ान साहब इकट्ठे जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसका असिस्टेंट था ना, वो भी डॉक्टर था और ये भी डॉक्टर था। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के काम करने का अंदाज़ क्या था? कितनी मेहनत करते थे और किस तरह वो अपने जो फ़राइज़ हैं उनकी अंजामदही के लिए वो काम करने का उनका क्या मामूल था? मैं कहता हूँ तो बस सफ़र जितना काम उसने किया तो पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा कोई आदमी नज़र नहीं आता कि इस तरह उसने काम की। कितने घंटे काम करते थे वो? सुबह 8 बजे ठीक अपनी गाड़ी में बैठता था
نہ نوکر سے، نہ بیرر سے، نہ کسی سے، نہ کہ اس نے دروازہ کھلوایا ہے، نہ کسی سے بریف کیس اٹھایا ہے، نہ کسی اپنے دفتر کا دروازہ کھولایا ہے. اچھا. اور بہت غریب نواز آدمی تھا وہ خود. ہاں جی. تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر کام کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بہت محنت کرتے تھے، جی جی تو ان کی جو فیملی تھی، جو ان کے بچے، اس وقت ان کی بچیاں چھوٹی تھیں. جی جی اس وقت عائشہ خان، جینا خان جو تھا بڑی بچی ہے، وہ جب یہاں پاکستان میں آ گیا ایئرپورٹ پر اترے تو یہاں اس کا وہ جس طرح وہ کرتے ہیں لٹکا ہوا تھا. اور چھوٹی بچی بیگم صاحب کا تھا، عائشہ خان. ایک جینا خان ہے، ایک عائشہ خان ہے، اور بیگم صاحب کا نام ہے حنا خان ہے. تو اس وقت تو ڈاکٹر صاحب کو کتنا وقت ملتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا؟ یار اس کو تقریباً ہم تو پہلے یہاں آتے تھے، اگر یہاں دفتر میں دستخط وغیرہ ہوتا پھر ادھر ہی چلے جاتے تھے. 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے وہ گھر میں رہتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ 12 بجے تک تو ٹھیک وہ جاگتا تھا. رات کے 12 بجے؟ رات جب وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے وہاں سے ہم واپس آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور صبح کتنے بجے پھر وہ آ جاتے تھے دفتر میں؟ گڈی میں. کتنے بجے؟ صبح کتنے بجے؟ رات کو 12 بجے اگر وہ گھر پہنچتے ہیں تو صبح کتنے بجے پھر کام شروع ٹھیک 8 بجے ٹھیک اپنے گڈی میں بیٹھ جاتا تھا. پھر یہاں پنڈی آفس جاتا تھا، پنڈی آفس سے ہم پھر کوٹا چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. کوٹا سے پھر پنڈی آفس آتے تھے، کیونکہ کوئی دستخط مستخط رہ جاتا تھا تو وہ کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے تھے اسلام آباد. اگر کوئی میٹنگ ہو تو میٹنگ پر چلے جاتا، اگر میٹنگ نہ ہو تو اپنے گھر میں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جی. آپ اپنے ذاتی حوالے سے بتائیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا آپ کے ساتھ سلوک اور ان کا رویہ کیسا رہا؟ میں کہتا ہوں تو بس ہوا اس کا رویہ تو اکیلا میں چھوڑ کر کے کہ اس کے جانوروں کے ساتھ بھی سلوک اچھا تھا. اچھا. اس نے لگایا تھا چتر چوک میں ایک کولر، وہ جیسے پانی ٹھنڈا ہوتے ہیں، وہ ایک لگایا تھا، اور ایک چتر چوک میں لگایا تھا. اور ایک دن اس طرح ہوا تھا کہ وہاں بارش کا پانی ایک بھینس پی رہا تھا، تو ہو یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بیمار ہو جائے گا. اچھا. اسی وقت دستی جا کر کے، کیونکہ مٹی وہ جو سیمنٹ کا بنتے وہ تو اس کافی ٹائم لیتے، اور یہ جو دوسرے بناتے لوہار جو بناتے اس پر ٹائم نہیں لگتا ہے، وہ ویلڈ وغیرہ کر لیتے. تو صبح وہ اس کے لیے ٹینکر آتا تھا، اس میں پانی ڈالتا تھا. پھر اس کے بعد شام کو ایک دفعہ آتا تھا، پانی ڈالتا تھا. تو پھر وہاں لوگوں نے گڈیاں دھونا شروع کر دی. اچھا. بھینسوں یا جانور جتنے پانی پیتا تھا انہوں نے پانی پیا یا نہیں پیا ہے، لیکن انہوں نے گڈیاں دھونے شروع کر دی. اچھا. جی. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ جب 1998 میں پاکستان ایٹمی دھماکے کرتا ہے، جی جی، اس وقت آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ اس وقت میں تھا، لیکن میں یہاں پنڈی میں تھا. وہ گئے تھے بھائی ایئر گئے تھے. نہیں، آپ نے ان کو اس وقت دیکھا؟ اس وقت کیوں نہیں؟ تو ان کے کیا تاثرات تھے کہ پاکستان جب ایٹمی طاقت بن گیا اور اس کا ایک باقاعدہ یوں سمجھے کہ اعلان ہو گیا، کامیاب ایٹمی تجربات ہو گئے، تو ڈاکٹر صاحب کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ وہ تو میرے خیال میں انہوں نے کیا تھا، نواز شریف صاحب نے کیا تھا دھماکہ. جی. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ کیا مطلب؟ ان کی خوشی کا عالم بتائیں کہ مطلب انہوں نے کچھ کہا اس بارے میں؟ میں کہتا ہوں آپ خود سوچ کریں، جب آدمی اپنے گھر میں جاتے خوشی سے جاتے نا، تو وہ بھی اس کے وہ ایٹم بم آپ کا نہیں تھا، پاکستان عالم اسلام بم تھا. ٹھیک ہے. میزائل تھا، گولی 1 گولی 2 آتف، یہ مسلمانی نام ہے، نہ ڈاکٹر خان ہے کہ ڈاکٹر پلانا خان کے نام پر کوئی نہیں مشہور. بالکل. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو جتنا عرصہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کیا ہے تو اس دوران ان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی تھی؟ بالکل باقاعدہ ہوتی. تو پاکستان کے حوالے سے یقینی طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک محب وطن انسان تھے، جو ہالینڈ میں ایک بہت اچھی نوکری، بہت اچھا کام چھوڑ کر پاکستان آئے. تو پاکستان کے حوالے سے ان کے کیا جذبات اور ان کی سوچ کیا تھی؟ میرے خیال میں اس کا تو یہی ہے
کہ اس نے خود کہا ہے پرانے چپل میں بیٹھے ہوئے غریب فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے. ہاں اس نے تو میرے خیال میں یہی بھی کہا کہ میں نے غلطی کی کہ میں پاکستان آیا ہوں. سمجھیے. اور فٹ پاتھ پر بٹھا کر کے غریب نے اس طرح بات کی ہے. جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ہوا تو آپ موجود تھے یہاں راولپنڈی میں اسلام آباد میں؟ نہیں سر میں نہیں تھا اس وقت. میں گاؤں میں تھا. آپ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے؟ تو بعد میں گئے ہوں گے، پھر قبر پر گئے ہوں گے؟ قبر پر میں ہر تیسرے دن چوتھے دن جاتا ہوں الحمدللہ. اب تک آپ جاتے ہیں؟ جی جی روزانہ ہر تیسرے چوتھے دن؟ جی. بیکن ہاؤس کے پاس جو ہے اس کے پاس قبرستان جو ہے قبرستان میں. اور انہوں نے جو جنازہ لوگ پڑھتے تھے بارش کی وجہ سے جنازہ پڑھ لیا یا نہیں پڑھ لیا بس اللہ اکبر کر کے بھاگ جاتے تھے. انہوں نے وہاں وہ جو بنایا ہے انہوں نے چچر جو بنایا ہے اس کے باقاعدہ وہ بھی اس نے بنایا بارش کی وجہ سے. وہ انہوں نے بنوایا تھا؟ بالکل انہوں نے بنایا. فلاحی کام بہت زیادہ کیے وہ بہت. میں کہتا ہوں تو بس سفر کہ اس جیسا آدمی نہ پیدا ہوگا اور نہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ بتائیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں، آخری دنوں میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا جو ان کے نظر بندی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو مجھے تو اچھا نہیں لگا یہ بات کہ وہ اس کے ساتھ اتنے ظلم کرتے ہیں. کیونکہ وہاں آپ پنجابی ہیں، میں پٹھان ہوں، میں پشتو بول سکتا ہوں، آپ پنجابی بول سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے. ٹھیک. لکھ نہیں سکتے. دو آدمی مجھے یاد ہے. یا پریشان کھٹک ہے کہ پریشان یونیورسٹی میں پشتو لکھ بھی سکتا تھا، لیکچر بھی دے سکتا. ٹھیک ہے. یہ ایک کیو خان ہے کہ حالین میں 10 زبان کتاب پڑھ بھی سکتا تھا، لکھ بھی سکتا تھا، لیکچر بھی دے سکتا تھا. بہت قابل انسان. بہت قابل انسان. ڈاکٹر صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ان کی نظر بندی کے حوالے سے کہ انہوں نے ایٹمی پھیلاؤ میں وہ ملوث رہے اور کوئی انہوں نے ایٹمی آلات کسی کو دیے، کسی ملک کو، تو ان چیزوں میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا. بالکل 0/0 ہے. یہ مجھے بتاؤ، یہ فوج یہ کمرے میں آیا ہوں، جتنے تک آپ لوگ مجھے اجازت نہیں دیتے، تالے لگا دیا آپ نے جی، تو میں کہاں سے لگوں؟ فرشتہ تو نہیں ہوں بالکل کہ اوپر اڑ جاؤں. ٹھیک ہے. اب مجھے گیٹ سے باہر نکال کر کے میں جاؤں گا نا، ویسے تو نہیں نکل سکتا. سیکیورٹی بہت زیادہ، بہت سیکورٹی تھا، ہر چیز سیکورٹی تھا، ہر چیز کا سیکورٹی تھا. حالانکہ وہاں جہاز بھی پر نہیں مار سکتا تھا کیونکہ وہاں وہ غبارے تھے، اگر اس کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا تو وہ اڑ جاتا تھا. مطلب اتنی سیکیورٹی میں یہ ناممکن تھا کہ کوئی اس طرح کا کام کرے. نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا مقصد تھا کہ ان کو الزامات لگا کر کسی ملک کا دباؤ تھا، کسی بیرونی طاقت کا دباؤ تھا؟ تو یہ مجھے بتا دو پاکستان میں کس ملک کا دباؤ نہیں؟ کوئی یہی مجھے بتاؤ. ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں جب بچ جائے تو غازی، اگر مر گیا شہید ہے. شہید ہے. تو یہ مجھے بولتا ہے کہ کیسے شہید ہو گئے، یہ مجھے بتاؤ. اس پر دباؤ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ تو بس فر اللہ معافی دے. میں کہتا ہوں دنیا میں بھی فرشتہ تھا اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ فرشتہ ہوگا. ٹھیک. کیونکہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے دامن پر میں سیدھا لگا سکتا ہوں. اچھا. اتنا صاف ستھرا آدمی تھا. ٹھیک. ہاں جی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایٹمی جو توانائی کا حصول، ایٹمی پروگرام جو ہے اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیار، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کام نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کا، ڈاکٹر سمر مبارک مان کا نام آتا ہے،
کہ انہوں نے بنایا تھا؟ پاکستان کا ایٹم بم کس نے بنایا تھا؟ ڈاکٹر A.Q. خان. اچھا. ہاں جیسے تو میں بھی کہتا ہوں, میں بھی اس کے ساتھ میں بھی بولوں گا ایٹم بم میں نے بنے. اگر اس کو میں نہیں لے جاتا تھا ٹھیک ہے تو پہلے تو وہ نہیں جا سکتا تھا. وہ تو میں بھی کہتا ہوں ایٹم بم میں نے بنے. اچھا ہاں ٹھیک. وہ تو آپ بھی کہہ سکتے کہ میں ایٹم بم میں نے بنے. اچھا ڈاکٹر عبد القدیر خان کی نظر بندی کے دوران آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ بالکل کئی دفعہ ہوا. کیا کہتے تھے وہ؟ یار وہ غریب کچھ بھی نہیں کہتا تھا, کچھ بھی نہیں کہتا تھا. اچھا کیا ان کا تاثرات کیا ہوتے تھے؟ مایوس تھے یا؟ بالکل مایوس تھے. اچھا کوئی بات ان کی یاد ہو جو اس دوران انہوں نے کہی ہو؟ بس یہی یاد ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی ہے کہ پاکستان میں ہے. بس سیدھا سادہ بات یہ ہے. بہادر شیر صاحب جی جی یہ بتائیے کہ آپ 1976 میں آئے تھے راولپنڈی. جی جی 1976 سے اب تک ایک بہت بڑی طویل مدت گزری ہے اور آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے. جی جی ایک بہت ہی آپ اہم ادارے کے اندر کام بھی کرتے رہے اور ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ نے وقت بھی گزارا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس معاشرے کو, اس ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور اس پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے آگے کی طرف سفر کیا ہے یا یہ پیچھے گیا ہے؟ ہم ہمیشہ آگے نہیں جائیں گے. وہ ہوتا نا, وہ ایک آدمی تھا پانی میں رڑ گیا تو اس کا لڑکا آ گیا, وہ اس کو لوگ گاؤں والے ڈھونڈ رہے تھے کہ بھائی آپ کا والد صاحب پانی جا رہا ہے مغرب کی طرف. اچھا تو وہ مغرب کی طرف ڈھونڈ رہا تھا. اس نے بولے تمہیں کس نے کہا کہ مغرب کی طرف ڈھونڈو؟ وہ تو ہمیشہ مغرب کی طرف نہیں جاتا, مشرق کی طرف جاتا تھا. ٹھیک. وہ مشرق کی طرف ڈھونڈو, یہ نہیں پانی تو جا رہا ہے مغرب کی طرف, لیکن وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا تھا, نیچے نہیں جاتا تھا. تو ہمارا پاکستان کا یہی مثال ڈالا. آج دن تک میں نے نہیں سنا کہ خزانہ بھر گیا, خزانہ خالی رہے گا, اور قیامت دن تک یہ خالی رہے گا, خالی نہیں, بھرا نہیں جاتا ہے. سوال نہیں پہ مانگنے والے ہیں, ہم مانگنے والے ہیں, دینے والا کوئی بھی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو رخ ہے وہی غلط ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. صحیح راستے پر ہم ابھی تک نہیں آئے. اچھا وہ تو کہتے ہیں نا کہ باپ بیٹا بکری چرا رہے تھے. باپ نے بولے میں نماز پڑھتا ہوں, آپ بکری چرائے. جس وقت گھرل پر پہنچ گئے مغدوبی بھول گیا, اس نے وہاں کہہ دیا کہ اے لوڑا, اس نے بولے جی ان کو میں کہ غیرل کے پیچھے کیا ہے, اس نے بولے مغدوبی. اس نے مغدوبی سے شروع کر دیا. ہم آج دن تک غیرل پر نہیں پہنچے تو مغدوبی کہاں سے پڑھے, یہ مجھے بتاؤ. آپ خود سوچ کریں, آپ کا بھی عمر گزر گیا, آج دن تک سنا ہے آپ نے کہ خزانہ بھر گیا, خزانہ خالی ہے. میرے جیب میں پیسے ہیں لیکن میں پھر بھی بولتا میرے جیب میں خالی ہے. میں کہیں جب کنڈی میرے ساتھ ہے, مجھے لوگ پیسے پکڑا تھے, میں نے بولا یار یہ کیا کر رہے ہو. یہ بتائیں کہ پھر ہمارے لیے صحیح رخ کون سا ہے؟ ہم پیچھے, آگے نہیں ہے. پیچھے جائیں گے, آگے نہیں جاتے. کون سا راستہ ہے جو اس کا جو درست جو رخ ہے, جس کا رخ درست ہے, وہ راستہ کون سا ہے؟ اگر ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے روح پر چل رہے تو انشاءاللہ ہم مسلمان ہو جائیں گے. لیکن میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ آج دن تک ہمیں غیرل نہیں آتے تو مغدوبی کہاں سے پڑھے, یہ مجھے بتا ہے. ٹھیک. ہاں یہ تو نہیں ہے کہ آدمی کو چلکا نما ملے اور سوکھا روٹی کھائے نا. صحیح. ہاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا نا. آپ خود اس چیزوں کو بھی سوچیں. عید کتنے دن ہوتے؟ ہوتی تو ایک دن ہی ہے, لیکن ہم 3 دن مناتے ہیں. 3 مناتے. جو 30 دن عید ہے
جو 3 دن میں آپ کھاتے ہیں 30 دن میں وہ کھاتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ حساب کتاب نہیں کرتے. کوئی کپڑا آپ نیو نہیں بناتے، کوئی چپلیں نیو خرید نہیں سکتے. اور اس 11ویں مہینے یہ روزوں کا مہینہ کوئی آپ کے ساتھ حساب کتاب اللہ نہیں کر سکتا ہے اور نہ کرے گا. اور اس کا اجر اللہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتے. تو 30 دن کے لیے ہم کوئی کپڑے نہیں، صبح جب نماز کے لیے جاتے وہ بھی پرانے میں چلے جاتے، جو نیو بنے ہوئے وہ ہم پہنتے لے، بولتے یار یہ صاف ہے تو چلو اس میں نماز پڑھ لو. تو 30 دن میں آپ خود کو سوچتے رہے، زنانی پکوڑے لاتے، تو جا کر کے سموسے لاتے، کوئی کیا لاتے، کوئی کیا، کتنے چیزیں پڑے ہوتے. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ ہی بنے تھے، تو دونوں میں آپ کیسے ان کو دیکھیں گے کہ انڈیا ہم سے آگے ہے یا پیچھے ہے؟ دونوں کی ترقی کا جو وہ ہے. میں کہتا ہوں اس وقت بھٹو زندہ تھا، اچھا مجیب زندہ تھا، پاس مجیب ہوا ہے، پاس مجیب ہوا ہے. ان کو چاہیے کہ اس کو حکومت دے دے. تو یہ کیا ہے کہ وہاں ٹوٹے ادھر میں پاکستان کو 2 ٹوٹے کرنے والا بھٹو شخص ہے. یہ آپ کو میں نہیں، میں نے یہ پوچھا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو آپ اس کا جو کمپیریزن ہے وہ کیسے کریں گے؟ انڈیا ہم سے آگے ہے یا پاکستان آگے ہے ترقی میں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے. انڈیا آگے، انڈیا آگے آگے. اس لیے ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے تو جب ₹1,00,000 ہوتے 2 لاکھ لیتے، اور وہ کم کرتا ہے. اور ہمارے سے اچھے جگہ پر سعودی عرب میں رہتے بھارتی جو ہیں، بھارتی مسلمان جو ہے، بھارتی مسلمان. ٹھیک، وہ اچھی جگہ پر ہے. اچھا. اور جب وہ لگ داخل کرتے وہ اچھی جگہ پر ہے. ہم 2 لاکھ کرتے ہیں، ہم 3 لاکھ پیچھے ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے یہ ہماری حکومت کی کمزوری. اچھا. یعنی سعودی حکومت بھی بھارت کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، وہاں کے بھارتی مسلمانوں کو؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا بھی وہ زیادہ لیتے. اچھا. لیکن یہ ملک پر منحصر ہے. آپ کے پاس ₹10 ہاں ٹھیک ہے، اور میرے پاس ₹20. تو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہے؟ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس 20 ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ پیچھے اس لیے کہ ہم سویپر سے لے کر کے صدر تک کھاتے پاکستان اسی جگہ پر. پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا کسی نے؟ کچھ بھی نہیں. یہ بات عام لوگوں کے لیے ہے کہ جو عام آدمی ہے اس نے بھی کبھی ملک اور اس کا مفاد سامنے نہیں رکھا. یہی سویپر سے لے تک صدر تک کھاتے پاکستان اسی جگہ پر. صحیح. جی. تو آپ کو کوئی اچھا کوئی مستقبل نظر آتا ہے، کوئی امید، کوئی روشنی؟ مشکل ہے. 80 سال میں تو نہیں ہے، اور اس کے بعد مشکل ہے. اس کے بعد لیکن مایوسی تو گناہ ہے. مایوسی تو گناہ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن زیادہ روٹی کھانا بھی گناہ ہے. پیغمبر علیہ السلام نے زیادہ روٹی کہتے ہیں نا کہ ایک دن اس کی بیوی نے بستر ڈبل کر دیا. اس نے بولی یہ کیا ہے کہ آج میں نے بہت نیند کیا ہے. اس نے بولا آپ کا بستر میں نے ڈبل کر دیا. بولتے مجھے اس طرح کر دو کہ سارا دن تو میں اللہ کے ساتھ بات کرتا ہوں. ٹھیک. اسی طرح کرو جس طرح میں اللہ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کروں. تو آپ کو امید نظر نہیں آتی؟ بالکل نہیں، زیرو. اصلاح یا بہتری کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر قوم اپنے جو اس کے اعمال ہیں، یعنی ہم اپنی سوچ ٹھیک کر لیں، اپنا عمل ٹھیک کر لیں، تو پھر بھی نہیں ہوگا؟ یا اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں؟ نہیں ہو سکتے. اچھا، نہیں ہو سکتے. اچھا، جھوٹ. یعنی ہم ایک ناقابل اصلاح معاشرہ بن چکے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟
قیادت اب تک جو پاکستان کو جو قیادت ملتی رہی ہے سیاسی حوالے سے حکومتی سطح پر، ان میں سے آپ کو کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا دور یا کون سا لیڈر پاکستان کے لیے اچھا تھا؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جب میرے پاس اپنے گھر کا ٹائم نہیں، بیوی کے پاس ٹائم میرا نہیں ہے، پاکستان کیسے چلا سکتے؟ جو نیو پرانا پاکستان نہیں ٹھیک کر سکتے تو نیو کہاں سے بناؤ گے؟ یہ مجھے بتا دو۔ ناظرین، یہ تھے بہادر شیر، پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے سابق ڈرائیور۔ امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔